آپ کریں۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ और आप देख रहे हैं वसेब नामा। वसेब नामे में तमाम दोस्तों को, अजीज़ दोस्तों को खुश आमदीद। आज के मेरे मौज़ूआत हैं ईरान में बम धमाके, 103 जानों का ज़िया, इलेक्शन सर पर नाअहली केस का फैसला ना हो सका, कल तक के लिए मुलतवी हो गया। आज क्या क्या होता रहा, तमाम तर डिटेल। साबिक सरबरा फैज़ हमीद धरना कमीशन के सामने पेश हो गए, क्या कहा मुकम्मल खबर से आपको आगाह करेंगे। नेपरा ने आज फिर आवाम पर एक समझ लें कि नया बोझ डाल दिया है। क्या है, क्यों है, तमाम तर डिटेल। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। आज क्या कार्रवाई हुई है, तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में। लेकिन मौजू शुरू करने से पहले मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का, अपनी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत का तारुफ करवाता चलूँ। साबिक सदर हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के और मारूफ तजिया निगार हैं और सीनियर तजिया निगार हैं, रोज़नामा जंग से वाबस्ता हैं। और जनाब अब्दुर्रहमान फरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो आपको वसेब नामा में खुश आमदीद। थैंक यू जी। नाज़रीन इकराम, माज़रत, कल ईरानी जनरल कासिम की चौथी बरसी थी, कासिम सुलेमानी की। उस बरसी के मौका पर किरमान ईरान का एक इलाका है, वहाँ पर बम धमाके हुए हैं। ये 2 बम धमाके थे जिसमें 103 शहरियों ने अपनी जानें खो दी हैं। और फरीदी साहब, क्या तफसीलात हैं, क्या डिटेल है इस हवाले से। इनायत काशिफ साहब, यहाँ जो आपने आज के मौज़ूआत का इंतखाब किया है जी, जनरल कासिम सुलेमानी ईरानी फौज के सरबराह रहे हैं जी, वो बहुत मारूफ शख्सियात थे जी। उनकी आज जो है ना वो बरसी थी। उस बरसी के मौके पर 2 धमाके हुए हैं, एक नहीं हुआ 2 धमाके हुए हैं। उन 2 धमाकों में तकरीबन 103 तक अब तक की जो इतलात हैं, 103 अफराद जो है वो जान बहक हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक पूरे दुनिया में एक दहशत गर्दी का एक नया जो है ना वो अंसर शुरू होने जा रहा है। सही। ये ईरान में धमाके होना कोई आम बात नहीं है। सही। इसको बैनुल अक़वामी सिनेरियो में देखा जाएगा। और इस सिनेरियो में आप देख लेना कि जो गजा में जो कुछ हो रहा है इसराइल की तरफ से, और ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले गजा की हिमायत का ऐलान किया था जी। इसराइल के खिलाफ उन्होंने सबसे पहले आवाज बुलंद की और वो अपने स्टांस पर अभी तक कायम है जी। तो मैं समझता हूं कि ये जो दहशतगर्दी उनके मुल्क में, ईरान में हुई है जी, ये उसका पस मंजर हो सकता है। सही। तो इसमें जो है जो 103 अफराद जो जान बहक हुए हैं, हम उनके लवाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं। हम समझते हैं कि ये जो किरमान का इलाका था, उसका एक इलाका है किरमान का गोलजार जी। ये गोलजार के में एक मस्जिद है, साहिब-उज़-ज़माम मस्जिद जी। ये उस मस्जिद के नजदीक धमाके हुए हैं। सही। अच्छा फरीद साहब, उसके बाद जब ये धमाके हुए, खबरें आई, हाँ जी। तो हुकूमत पाकिस्तान का भी कोई हुकूमत रद्द-ए-अमल आया? पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल, हमारे केयर टेकर जो हमारे वजीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने उनके गम में जो है अफसोस का इजहार भी किया, इजहार यकजहती भी की उनके साथ। और उन्हें वजीर आज़म पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी कि हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं और हम ताज़ियत भी करते हैं और इस मरले पर हम ईरानी हुकूमत के साथ खड़े हैं। सही। ईरानी अवाम और ईरानी हुकूमत के साथ जो है उन्होंने जो है ना अपना वो इजहार यकजहती किया। मैं समझता हूँ कि ये हमारी हुकूमत और हमारे वजीर आज़म पाकिस्तान का एक
اچھا قدم ہے کہ ہمسایہ ملک ہیں ہمارے، اسلامی ممالک ہیں. اسلامی ممالک میں دیکھیں نا، اسلام کی ایک پہچان ہے. اسلام کی پہچان یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان خود بخود اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تکلیف بھی ہمیں ہو رہی ہے، اور جو کچھ ایران میں ہوا ہے اس کی تکلیف بھی ہم محسوس کر رہے ہیں. یہ ہمارے کیونکہ اسلامی بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور اس کو جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ایرانی حکومت کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس اپنی عوام کو اس وقت جو دکھ کی گھڑی ہے ان کے ساتھ حکومت بھی موجود ہے، اور اسلامی دنیا کے دیگر ممالک بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. اچھا فرید صاحب، گزشتہ سے پیوستہ روز اور ایرانی لیڈر جو ہے حماس کے ایک اہم ترین رہنما کی مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ وہاں پر ہلاکت ہوئی ہے اور ان کو مارا گیا ہے. یہ ایک طرف ایران کے اندر حملے ہونا، دوسری طرف غزہ میں حماس کے لیڈروں کا مارا جانا، تیسری طرف پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات، اگر ان سب کو ملا کر پڑھا جائے تو کیا یہ جنگ کا پھیلاؤ جو ہے وہ ایک پہلے تو ایران کا یہ جو ہم اہم ترین رہنما ہے مشرق وسطیٰ میں اس کی ہلاکت کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں، اور پھر پاکستان میں اس یہ دیکھیں یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے جی، یہ میں اس کے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ غزہ اور اسرائیل کی جو ہے صورتحال ہے اس کو سمجھتا ہوں. جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا پھیلاؤ، جنگ کا پھیلاؤ یہ بڑھے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے. اگر اسرائیل کی اسی طرح ہٹ دھرمی رہی اور امریکہ اور دیگر ممالک جو ہیں اسرائیل کے حمایتی ان کی یہی ہٹ دھرمی رہی اور مسلمانوں کا اسی طرح قتل عام کیا جاتا رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ کا پھیلاؤ جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، یہ بڑھتا جائے گا. پھر یہ دہشت گردی کی لہریں جو ہے وہ تمام ممالک تک پھیلے گی. مشرق وسطیٰ میں ایرانی ایک لیڈر کی جو فوتگی ہے وہ ان کی جو میں جاں بحق ہونا ان کا جو ہے وہاں ان کی ہلاکت جو ہے وہ بھی جو ہے نا وہ قابل غور ہے بات. اس کے اوپر بھی ہمارے مسلمان لیڈروں کو، ہمارے مسلمان ممالک کو، ہمارے تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کو اس کے اوپر کم از کم جو ہے نا مل بیٹھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ تمام کا تمام قتل عام صرف مسلمان ممالک میں کیوں ہے. صحیح ہے. اس کے اوپر جو ہے یہ ہاں جی، یعنی یہ جنگ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پھیلاؤ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اور پاکستان میں بھی اس کے کوئی اثرات مرتب؟ دیکھیں نا، پاکستان میں تو دہشت گردی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. صحیح. پاکستان، آپ وزیرستان کے علاقہ دیکھیں، ہمارے جو KPK کے جو علاقے ہیں وہاں آپ دہشت گردی کی صورتحال دیکھیں، اور ہماری پاک فوج بے شک دہشت گردوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنا کردار وہ کر رہی ہے، لیکن یہ دہشت گردی ایسا جو ہے ناسور پھیل چکا ہے ہمارے ملک میں، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس کے اوپر بھی جو ہے نا ہماری جو قومی لیڈران ہیں تمام جماعتوں کے، ان کو مل بیٹھ کے ایک مرتبہ پھر جو ہے نا یہ اس کے اوپر کوئی میثاق سائن کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے، ہمارے قومی لیڈران اور ہماری سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں، اور ہمارے جو عمائدین ہیں، چاہے وہ شمالی علاقہ جات کے ہیں، چاہے وہ جو ہے وزیرستان کے ہیں، یا دیگر ایسے علاقوں جہاں یہ دہشت گردی کی لہر پھیلی ہوئی ہے. کوئٹہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اسلام آباد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پشاور کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ایک کم از کم تمام لیڈران کو مل بیٹھ کے ملک کی بقا کے لیے، ملک کے لیے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور ملک کی عوام کے لیے، ان تمام کو جو ہے نا مل بیٹھ کے کوئی میثاق جو ہے نا وہ سائن کرنا چاہیے تمام کو. آج پاکستان میں بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں. سابق سربراہ ISI فیض حمید صاحب جو ہے وہ دھرنا کمیشن میں پیش ہو گئے ہیں جی، اور انہوں نے اپنا بیان قلم بند فرمایا ہے. ہاں جی، اور سوال نامہ ان کے سامنے رکھا گیا. تو کیا انہوں نے کہا اپنے سوال نامے میں، اور کیا کیا وہاں پہ ہوا، کوئی تفصیل آج؟ وہ تفصیل یہ ہے کہ سابق سربراہ ISI جنرل فیض حمید جو ہے وہ
آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنا ہوا تھا تحریک لبیک کی طرف سے نا. جی بالکل. اس دھرنے کو پھر اس وقت کی حکومت جو تھی جی انہوں نے ہمارے اداروں سے مدد مانگی تھی. صحیح. جنرل فیاض حمید کوئی اپنی طرف سے تو نہیں گئے تھے نا دھرنے میں. صحیح ہے. اس وقت کی حکومت کی اجازت سے ہی گئے تھے. اب وہ کوئی آئے وہ وہاں پر. اور اس وقت کی جو وہ حکومت تھی وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. آپ کو اگر یاد ہو. جی بالکل صحیح ہے. تو اس وقت وزیر اعظم عباسی صاحب تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب. ان کا دور حکومت تھا. تو اس وقت جو ہے وہ پھر مذاکرات کرنے گئے دھرنا والوں سے. مذاکرات کے دوران جو ہے پھر پھر ان حکومت اور ان کے درمیان جو رابطہ کاری کا کام انہوں نے کیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی تھی. اب اگر وہ اس سٹیٹمنٹ میں وہ یہی کچھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کے خلاف کسی قسم کی ہم نے کوئی سازش نہیں کی تھی, اور انہوں نے ان الزامات کی جو ان پر عائد کیے گئے تھے ان کی انہوں نے جو ہے وہ تردید کی. بالکل تردید کی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. اچھا یہ اچھا نہیں ہوا کہ وہ سربراہان یا وہ طاقتور لوگ دیکھیں نا یہ کہا جو کسی بھی کمیشن کے سامنے یا عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے, یہ ایک اچھی روایت ہو رہی ہے کہ کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہمارے یہاں ایک پرزمپشن پیدا کی جا رہی ہے کہ بھئی ہمارے جو طاقتور ادارے ہیں وہ کہیں پیش نہیں ہوتے. صحیح ہے. تو یہ تو ایک کمیشن تھا نا. جی جی بالکل. کوئی عدالت بھی نہیں ہے, عدالت کی طرف سے ایک کمیشن بنایا گیا ہے. صحیح ہے. اور اس کمیشن نے سوال نامے بھیجے, اس کمیشن نے اپنے سوال نامے مرتب کیے ہیں. مرتب کرنے کے بعد جو اس کمیشن میں پیش ہونے جا رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ سوال نامہ انہیں دے دیا جاتا ہے. اس سوال نامے پر وہ اپنے جوابات دے دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ بات بھی ختم ہو گئی ہے کہ بھی کوئی طاقتور حلقہ یا طاقتور ادارے جو ہے وہ کہیں پیش نہیں ہوتے. یہ بات ختم ہو گئی. یہ بات ختم ہو گئی. بالکل. ہاں جی. اچھا آج جو ہے ایک دو پھر عوام پر بجلی کا بم کہوں یا بجلی کے کرنٹ چھوڑ دیے گئے. عوام کرنٹ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں, مہنگائی وہ اژدہا ہے جو قابو نہیں ہو رہا. 4 روپے 13 پیسے فی یونٹ, یہ مہنگائی کا وہ اژدہا ہے جو قابو نہیں ہو رہا. دیکھ لیں کہ کبھی ہمیں بجلی کی صورت میں مہنگائی ہم پر مسلط کر دی جاتی ہے, کبھی پیٹرول ڈیزل کی صورت میں ہم پر جو ہے وہ لاگو کر دی جاتی ہے. اسی طرح دیگر مداد جو ہے وہ حکومت کی طرف سے وہ ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. کہیں ہمارے ٹیکسوں کے حساب سے ہمیں جو ہے وہ ہم پہ مسلط کہ بھئی پراپرٹی ٹیکس ہے, فلان ٹیکس ہے, فلان ٹیکس ہے. اس سے ہمیں اس میں تھریشر میں دیا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں کہ بھی عوام کا کچرا کر دیا جائے. عوام کو مہنگائی ایسی خوفناک اذیت ہے عوام کے لیے, اور چاہے وہ بجلی کی شکل میں ہے, چاہے وہ ڈیزل پیٹرول کی شکل میں ہے, چاہے اشیاء خرد و نوش کی شکل میں ہے. دیکھیں نا ہم زرعی ملک ہیں, زرعی ملک ہونے کے باوجود آٹا یہاں مہنگا ہے, 47 سالہ ریکارڈ چینی یہاں مہنگی ہے. 43% مہنگائی کے ساتھ پچھلے 47 سال کا جو ریکارڈ تھا مہنگائی کا وہ اس ہفتے ٹوٹ گیا ہے. فریض صاحب یہ دیکھ لیں نا کہ یہ ہماری بات پھر وہی ہے نا کہ ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں, پالیسی میکر ہیں, جو ہمارے تھنک ٹینک ہیں, ان کو عوام کے بارے میں ان کی کوئی سوچ نہیں جا رہی. کہ عوام کو پھر صرف ذبح کرنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے, عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا جاتا. فریض صاحب اگر یہ مہنگائی کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو آنے والا ٹائم آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پھر کیا حالات ہوں گے؟ کیا آنے والے ٹائم میں جو ہے نا کیسے لوگ جو ہے اس کو مینیج کریں گے؟ مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے. جی جہاں مہنگائی ہے وہاں بے روزگاری ہے. صحیح ہے. یہ دونوں وہ افریت ہیں جس میں عوام پستی جا رہی ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ملک میں لا قانونیت ہو جائے گی, صحیح, ملک میں افراتفری ہو جائے گی, صحیح, ملک میں چھینا جھپٹی ہو جائے گی, صحیح, ملک میں آپ پھر ایسے نہیں جائیں گے کہ بھی آپ سبزی لے کر جا رہے ہیں نا گھر کے لیے, جی, تو آپ خیر خیریت سے گھر پہنچ جائیں گے. صحیح. اگر یہی صورتحال رہی تو جی, پھر یہ ہوگا کہ آپ با امن و امان اپنے گھر, جو ہمارے
چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں بھی پھر یہی کچھ ہونے شروع ہو جائے گا کہ جو کچھ ہم روزانہ سنتے ہیں کہ بھی کراچی میں آج اتنے قتل ہو گئے، لاہور میں آج اتنی ڈکیتیاں ہو گئیں، یہاں بھی پھر وہی صورتحال ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے نا ہمارے پالیسی ساز جو پالیسی میکر ہیں ان کو جو ہے نا غور و فکر کرنا چاہیے۔ وہ صرف یہ پالیسی نہ بنائے کہ بھی یہ پیسہ عوام کی جیبوں سے پیسہ ہم کیسے نکالیں گے۔ اچھا، یہ سوال آیا ہے نور العین شہزادی کی جانب سے، وہ کہتی ہے کہ کیا نئی حکومت جو آ رہی ہے، ٹرانسفر آف پاور ہونے جا رہی ہے، کیا یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے گی؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں کر سکے گی جی، یہ اسی حکومت کا، سابقہ حکومتوں کا تسلسل ہوگا جب جی تک ہم اپنے ملک میں کوئی ایک مضبوط پالیسی نہیں دیں گے، جی نہ بدلنے والی پالیسی نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمارے حالات اسی طرح ہی رہیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی تبدیلی آ جائے گی۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ آنے والے دور میں جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکے نہیں، گی؟ کیا یہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب نے حکومتیں نہیں کی اس ملک پر؟ صحیح ہے، وہ کی کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک پر حکومت نہیں کی؟ کیا انہوں نے مہنگائیاں نہیں کی؟ کیا تحریک انصاف نے اس ملک پر حکومت نہیں کی ہوئی ہے، بالکل کی ہوئی ہے۔ اب باقی کون سی پارٹی بچ گئی ہے؟ حکومت کرنے کے لیے تو یہی مین سٹریم لائن ہے نا۔ بالکل، جب انہوں نے حکومتیں کر لی ہیں، ان حکومتوں کے دوران، اپنی حکومتوں کے دوران وہ کوئی ایک ایسا بتا دیں کہ بھی ہم نے پاکستانی عوام کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کو مہنگائی سے چھٹکارا دلا دیا ہے، ہم نے انہیں لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا دلا دیا ہے، ہم نے ان کو ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے چھٹکارا دلا دیا ہے، ہم ان کو جو ہے سستا آٹا، سستا گھی، سستی چینی دینا شروع کر دیا ہے۔ ظلم خود آگا تو عنایت کاشم صاحب یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ جو ایک بہت بڑا ٹوپی ڈرامہ کیا گیا، جو مسلم لیگ نون کے دور میں بھی تھا اور موجودہ جو سابقہ حکومت گزری ہے پی ٹی آئی کی اس کے دور میں بھی تھا، اس میں بھی تو ڈکیتیاں ہوئی ہیں نا۔ صحیح ہے، ڈکیتیاں کرنے والے کون تھے؟ جن کے ہسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ چل رہے تھے، وہ سب سے بڑے ڈکیت بن گئے۔ صحیح، یہاں تو ڈکیتیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ صحیح، وہ چاہے چھوٹا جو بھی ڈکیتی کر سکتا ہے نا، آپ کو جس کو جہاں موقع ملتا ہے، چھوٹی ڈکیتی، بڑی ڈکیتی، صحیح ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اچھا فریدی صاحب، آج بڑا ایک واقعہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ نااہلی کیس کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے، ہاں جی، اور آج جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن سر پر ہے، ہمیں یہ مرحلہ حل کرنا ہے۔ نااہلی کی مدت سے متعلق کیس کی سماعت جو ہے وہ پھر کل تک ملتوی ہو گئی، اور جو اس کی مین لائن تھی وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا تا حیات نااہل اور بغاوت کرنے والا 5 سال کے لیے نااہل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرید صاحب، آج کی سماعت اور آج کی سماعت جو ہوئی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سابقہ سماعتوں کا تسلسل ہے۔ جی، وہی باتیں ہیں، جی، وہی جو ہے سٹیٹمنٹیں ہیں، وہی جو ہے لائر جتنے بھی پیش ہوتے ہیں اس نااہلی کیس میں، ان کی بھی وہی باتیں ہیں، ہماری عدلیہ کے جو جسٹس صاحبان ہیں ان کی بھی وہی باتیں ہیں۔ صحیح، دیکھیں نا، پارلیمنٹ کا رکن جو منتخب ہوتا ہے جی، وہ اس کی سب سے بڑی شرط جو یہ ہے نا، پاکستان کا شہری ہو۔ بالکل، اس کی پھر شرط ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کر رہا ہو، اس کی یہ شرط ہے اس کے ووٹر لسٹ میں اس کا نام درج ہو، جی، اس کا جو ہے وہ کیریئر کے بارے میں جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ان کا نامزدگی فارم ہے اس میں جو کچھ درج کرتا ہے، نامزدگی فارم میں وہ تمام چیزیں جب درج کر دی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر اہل نااہل کی تو تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح، کیا یہ کوئی غیر ملکی ہیں ہمارے اس ملک میں جو الیکشن لڑ رہے ہیں؟ نہیں، غیر ملکی تو کوئی نہیں ہے، لیکن کیا پھر یہ ملک دشمن ہے؟ اب یہ تو عدالت نے طے کرنا۔ نہیں، دیکھیں نا، ہم نے تو ان کو ہمیشہ بغاوت کے زمرے میں ہی ڈالا ہے کہ یہ باغی ہیں، یہ جو ہے ملک دشمن ہے، جتنے بھی اگر وہ ملک دشمن ہے دیکھیں میاں محمد نواز شریف پر جو سابقہ الزامات لگے، 13 سازش کیس کیا تھا، یہی تھا۔ پھر اس کے بعد اس پہ دوبارہ اس کو وزارت عظمیٰ دی گئی،
پھر اس کو نکالا گیا، پھر الزامات کون سے تھے؟ اب پھر دوبارہ اس کو اقتدار دیا جا رہا ہے، اقتدار میں جانے سے پہلے الزامات اس پر کیا تھے؟ یہ دیکھیں نا، یہی عدالتیں ہیں نا جنہوں نے تاحیات نااہل کر دی ہے جی، اب یہی عدالتیں ہیں سماعت کر رہے ہیں کہ یہ تاحیات نااہلی کا فیصلہ غلط ہے۔ فریدی صاحب بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھا دیا، اور یہ میرے سامعین کے لیے آپ بتائیں کہ ایک جج آیا، وہ 4 یا 5 کا لارجر بینچ یا ایک بینچ بنا، انہوں نے کسی بھی شخص کو نااہل قرار دے دیا، ہاں جی، اور وہ الیکشن سے رک گیا، پھر اس کے ساتھ معاملات ہوئے، سارا کچھ ہوا، وہ ایک فنامنا چلا۔ یہ 5 سے 10 سال کی کہانی ہے، کوئی 1-2 سال کی کہانی نہیں ہے، پیچھے بھی یہی کہانی ہے، پیچھے تو کہانی ہے ہی ہاں ہے۔ جی، اب لاس کی بات کر لیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب ایک بینچ بن گیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ جو نااہلی ہوئی تھی یہ غلط ہوئی ہے، ہاں جی، اور اس نااہلی کو اب ختم کر دیا جائے۔ ختم کر دیا جائے۔ اس وقت جب اس کو نااہل کیا گیا تھا وہ کس کی ضرورت تھی؟ اب جب اس کو نااہلی کو ختم کیا جا رہا ہے تو کس کی ضرورت ہے؟ یہ فیصلہ جو ہے پھر ججز سے کیسے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے یہ فیصلہ کیسے دیا تھا، اور ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ یہ فیصلہ کیسے کر رہے ہیں کہ آپ کیسے دیانتداری سے سچی سچی اس میں دیانتداری یہ ہے، ڈنڈی نہیں مارنی، بس میرے ناظرین کو پتہ ہے ہاں جی آپ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ نہیں، اس میں دیانتداری یہ ہے جی کہ عدالتیں جو ہے نا، عدالتیں جی، جس ملک کی عدالتیں انصاف دینا بند کر دیں جی، تو اس ملک جو ہے پھر وہ تنزلی کی طرف سفر شروع کر دے۔ صحیح ہے، بلا شبہ کوئی شک نہیں۔ اب یہ دیکھ لیں 1947 سے لے کر آج 2023 کو ہم کراس کر کے 2024 میں چلے گئے ہیں، جی، کیا ہم کوئی ترقی کا سفر کر رہے ہیں؟ بالکل بھی، یہ تو آپ نے بتانا ہے میرے ناظرین کو۔ نہیں، دیکھیں نا، اگر ترقی کا سفر ہم نہیں کر رہے تو یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہو گیا ہے کہ ہماری عدالتیں انصاف فراہم نہیں کر رہی۔ نہیں، آخر عدالتوں میں، اور عدالتیں انصاف فراہم کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کس کے شکنجے میں ہیں؟ یہ آپ جسٹس صدیقی صاحب کی وہ آپ نے سپیچ نہیں سنی تھی؟ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تو پھر ان کو جب جسٹس ایک ہفتے کے اندر ہٹا دیا گیا، اور ابھی تک وہ بھی اپنے انصاف کے لیے پھر انہی عدالتوں میں موجود ہیں، اور وہ انصاف مانگتے ہیں، انصاف ان کو دیتا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا انصاف کا جو پلڑا ہے، وہ کہتے ہیں نا انصاف، وہ اوپر وہ باندھا نہیں ہوتا ربن، وہ جو سٹیچو ہوتا ہے انصاف کا جی، آنکھوں کے اوپر، کہ بھی آنکھوں کے اوپر وہ باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لگی لپٹی نہیں کریں گے، وہ کسی دباؤ کو وہ نہیں لیں گے، وہ رشتہ داری کو نہیں لیں گے، وہ قانون اور انصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے انصاف کریں گے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، صحیح ہے، آئین پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے انصاف کریں گے۔ اگر آئین پاکستان سے روگردانی کر کے، آئین پاکستان سے بالا تر ہو کر اپنی ویژن کو قانون کے اوپر لاگو کریں گے، مسلط کریں گے، تو پھر یہ جسٹس صاحبان بھی انصاف کے کٹہرے میں ان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ دیکھ لینا کہ بھی ایک وزیر اعظم پاکستان کو آپ نے پھانسی پر چڑھا دیا، پھر آج کہتے ہیں کہ وہ عدالتی قتل تھا، اور اس کا ٹرائل جو ہے نا دوبارہ ہو رہا ہے، اس کی سماعت دوبارہ۔ دیکھیں نا، یہ زبان عزت عام ہے نا، انہی وکلا اور انہی لیڈر صاحبان اور انہی جج صاحبان کی زبان سے ہے نا، بالکل، کہ وہ عدالتی قتل تھا۔ بالکل بھئی، وہ اگر عدالتی قتل تھا تو پھر وہ کٹہرے میں ججوں کو لانا چاہیے نا، نہیں لانا چاہیے۔ وہ دیکھیں نا، اب وہ ان کو وہ تو کہتے ہیں کہ یار اب یہ کیس کیسے آپ سماعت کے لیے آپ نے لگا دی ہے، اس کے تو سارے پروسیس ہی فائنل ہو گئے ہیں، یہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے۔ اب پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کو کیسے کھولا؟ یہی تو میں سوال کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے فریدی صاحب، اگر ایک جج آئینی حدود میں رہتے ہوئے آئین کی تعبیر و تشریح آئین کے مطابق نہیں کرتا اور وہ فیصلہ ادروائز دے دیتا ہے، وہی کیس 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد دوبارہ ریویو کے لیے لگ جاتا ہے اور وہ عدالت اس فیصلے کو تبدیل کر دیتی ہے، تو وہ جج جس نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا، اب یہ تاحیات نااہلی کیس کیا ہے؟ یہی تو ہے،
یہی چیز ہے نا. اب اب یہ دیکھیں نا, میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان ججز کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟ یہ کریں نا. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ انہیں کٹہرے میں سامنے لائیں, سزا دیں کہ بھی آپ نے یہ فیصلہ غلط دیا تھا, اس غلط فیصلے کی وجہ سے ہمارے ملک پر یہ اثرات مرتب ہوئے ہیں, صحیح, ہمارے ملک کا یہ نقصان ہوا ہے. صحیح. کوئی بھی فیصلہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ بھی یہ فیصلہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. کوئی بھی فیصلہ اگر کسی اعلیٰ سطح کا جج نے اگر دیا ہے, چاہے وہ بینچ کی شکل ہے, چاہے وہ سنگل بینچ ہے, وہ ڈبل بینچ ہے, لارجر بینچ ہے یا فل کورٹ ہے, اگر انہوں نے ایسا غلط فیصلہ دیا ہوا ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کو پھر کٹہرے میں لانا چاہیے. اچھا, یہ اسد اللہ کاشف ہیں اور فصیح جان ہیں اور نور العین شہزادی, انہوں نے آپ کو پروگرام میں ویلکم کہا ہے, اور یہاں پر میں اپنے ناظرین کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ہمارے پروگرام کو اگر پسند کرتے ہیں تو آپ لائک کریں, اگر پسند نہیں کرتے ہیں تو ڈس لائک کریں, اور اگر بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو پروگرام کو شیئر فرما دیں, تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے. اور مسائل کی نشاندہی کے لیے آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کریں. بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. اگلا موضوع ہے ہمارا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا جائے اور اپیل کو کل سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. یہ جناب بلے کا انتخاب بے نشان واپس لینے کے لیے پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج استدعا کی گئی ہے. کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ سر جی, یہ تفصیلات جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں جی, ایسی اپیلیں, ایسی سماعتیں جی, یہ صرف لوگوں کو ایک دوسرے الجھاؤ میں ڈالنا ہے. جی, 8 فروری کو الیکشن کی ڈیٹ ہے. جی, آج کیا تاریخ ہو گئی؟ آج ہے جناب, تاریخ ہے 4/1/2024. اچھا, اب دن کتنے بچ گئے؟ اب دن آپ کے پاس بچ گئے 30 اور 4 28 اور 28 اور 8 36 اور باقی یہ جو دن آپ نے یہی دیکھیں نا, 1 مہینہ بچ گیا. دوسرے لفظوں میں جی, آپ کو کہیں الیکشن کمپین کہیں نظر آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے جو ہے وہ جامع کس لی ہے, انہوں نے اپنا جو ہے وہ لنگوٹ کسا ہوا ہے, اب وہ میدان میں نہیں کر رہے ہیں. کوئی ٹکٹیں فائنل ہو گئی ہیں پنجاب کی؟ انہوں نے وہ بنا دیے ہیں اپنے جو وہ انٹرویو کے جو گروپ ہیں, دیکھیں نا, یہ دیکھیں اب ان سماعتوں اور ان تمام ساری اس کو میں اسے پھر میں کیا کہوں گا, یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. اس ملک کے جو سب سے بڑے جمہوریت کے علمبردار, آئین کے علمبردار, آئین کا تناظر عوام کو, قوم کو, میڈیا کو, ججز کو, صحافیوں کو, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو, تمام کو دکھاتے رہتے ہیں نا وقتاً فوقتاً. پتہ انہوں نے کیا کہا ہے, کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ہے کہ کچھ دن کے لیے الیکشن ملتوی کر دیے جائے تو فرق نہیں پڑتا. ہاں جی, بھئی کیوں نہیں فرق پڑتا؟ سوال یہ ہے نا. دیکھیں نا, میں پھر بات وہی ہے نا کہ یہ عوام کے ساتھ ٹوپی ڈرامہ کیا جا رہا ہے. جی, وہ ٹوپی ڈرامہ کرنے والے ہماری سیاسی جماعتیں بھی ہیں. جی, وہ ٹوپی ڈرامہ کرنے والے ہماری عدلیہ بھی ہے. صحیح, کسی کا نشان کھینچ لو, کسی کو دے دو. صحیح, بالکل. تو یہ سلسلہ عوام کے ساتھ کھلواڑ کا سلسلہ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے, ہماری عدلیہ کو سوچنا چاہیے, پشاور ہائی کورٹ اور ہمارے جو ہے عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھی وہ کب تک ایسا سلسلہ پر. پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان پی ٹی آئی کو دے دیا تھا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سٹے کر دیا. ہاں جی, کل انہوں نے سٹے ویکیٹ کر دیا. بالکل. اور آج پی ٹی آئی جو ہے نا اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ پہنچی ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں بلا دیا. کیوں دیا جائے آپ کو بلا؟ ہم نہیں دینا چاہتے آپ کو بلا, آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ وہ پھر گیند بلا بھی نشان آ گیا ہے. میں آپ کو ایک گیند بلا بھی نشان آ گیا مارکیٹ میں. اچھا, ہاں جی, یہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو دیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو. اچھا, بلے کا نشان دیا, بلے کا نشان, گیند بلے کا نشان
ویسے ان کا تعلق تو کوئی نہیں ہے, وہ تیر لیتے, تلوار لیتے, وہ تفنگ لیتے, کوئی ہتھوڑا لیتے. بس یہ دیکھیں نا, یہ عوام کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو کم از کم رکنا چاہیے. ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے, ہمارے سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے, ہماری عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے. اور عدلیہ کو اس لیے سوچنا چاہیے کیونکہ تمام لوگوں کی نظریں جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر ہیں. اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف ہے کہ بھی ان کے بارے میں ایک لوگوں کی رائے ہے کہ وہ ایک دبنگ فیصلے کرتے ہیں, وہ اچھے فیصلے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ان کو بھی اس بارے میں کوئی ایسا جو ہے نا سوچ کے ملک کے مفاد کے لیے ایسی اپنا فیصلوں کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے. فریدی صاحب, آپ کو یاد ہے کہ سائیکل کس کا انتخابی نشان تھا؟ تو کاف کا. نہیں, کاف سے پہلے مسلم لیگ کا. مسلم لیگ تھی نا. کون سی مسلم لیگ؟ بس پھر وہ مسلم لیگ تو پہلے نون تھی, پھر کاف تھی, پھر پہلے یعنی جو اس وقت مسلم لیگ تھی وہ نواز تھی. ہاں جی, یہ اس کا نشان تھا. اس کا نشان تھا. وہ کھیل کے کس کو دیا گیا؟ مسلم لیگ کاف کو دے دیا گیا. اچھا, وہ کس کی خواہش پہ دیا گیا؟ خواہشیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کن کی ہوتی ہے. اب پھر جو شیر کا نشان تھا لاسٹ ٹائم, ہاں جی, وہ کیسے کھینچا جا رہا تھا؟ سینٹ کے الیکشن میں نہیں دیا گیا تھا. نہیں دیا گیا تھا. ہاں جی, ٹھیک ہو گیا. بغیر ٹکٹ کے سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب جب یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. اس کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ان کے ساتھ. اچھا, اس وقت آپ یہ دیکھ لینا, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے پاکستان پیپل پارٹی تھی کسی زمانے میں, تو ان کا نشان تھا تلوار. ان سے تلوار کھینچ لی گئی. پھر تلوار جو ہے وہ تلوار کے بدلے تیر آ گیا ان کے پاس. صحیح. ان کے ساتھ بھی تو یہ ہو چکا ہے, یہ ساروں کے ساتھ ہو چکا ہے, لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں. فریدی صاحب, پاکستان کے سیاستدان میچور ہیں, امیچور ہیں؟ سوال میرا سن لیں, جواب میچور اور امیچور کا آپ نے دینا ہے. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی فون ٹیپ ہونے چاہیے, یہ ضروری ہے. اور جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے فون ٹیپ ہو رہے ہیں, میری پرائیویسی میں مداخلت کی جا رہی ہے. بھائی جب آپ وزیر اعظم تھے اس وقت جائز تھا, جب آپ وزیر اعظم سے ہٹ گئے اب نہ جائز. جماعتوں کے بیانات جو وہ اقتدار میں ہوتے ہیں اور جب وہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ مسنگ پرسن اور بلوچ کا معاملہ تھا. انوار اللہ کاکڑ جو ہے وہ چیختے تھے, چلاتے تھے. کل انہوں نے بیان دے دیا ہے اور بڑا سخت انہوں نے بیان دے دیا. کیا کہتے ہیں آپ, کیا کہیں گے؟ میں یہاں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں نا جی, پہلے نمبر پر وہ جمہوریت پسند نہیں ہے. صحیح. جو سیاسی جماعت اپنے اندر جمہوریت لاگو نہیں کر سکتی وہ ملک میں جمہوریت کے لیے نہیں آ سکتی. صحیح ہے. وہ جمہوریت کی صرف باتیں کرتے ہیں, راگ لاپتے ہیں, لیکن وہ جمہوریت پسند نہیں ہے. صحیح ہے. اور ہماری جتنی بھی سیاسی قائدین ہیں یہ جمہوریت کی بات نہیں کرتے, عوام کی بات نہیں کرتے, یہ صرف اقتدار کی بات کرتے ہیں. صحیح ہے. ان کے بیانیے, ان کے اپنے انتخابی مہم, یہ ساری کی ساری صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے, نہ کہ عوام کی خیر خواہی کے لیے ہے, عوام کی بھلائی کے لیے ہے. بالکل قطر نہیں ہے. یہ صرف پھر باتیں ہوتی ہیں کہ یہ فلاں کی ڈیل ہو گئی فلاں کے ساتھ, فلاں کی ڈیل ہو گئی فلاں ادارے کے ساتھ. جب ڈیل مکمل ہو جاتی ہے تو اقتدار کی طرف چل پڑتے ہیں. جب ڈیل مکمل نہیں ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے تو یہ وہ ہے. اور پڑھتے بھی خود جا کے, ہاں جی, پڑھتے بھی خود. یہ جا کے جو ہے پاؤں بھی پکڑتے ہیں, اور جب پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور جب ٹھڈے پڑتے ہیں پھر چیختے بھی خود. تو بھئی آپ جائیں کیوں؟ نہیں, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جمہوریت پسند لوگ نہیں ہیں, یہ صرف اقتدار پسند لوگ ہیں, یہ جمہوریت پسند نہیں ہے. اچھا, ایک سوال براہ راست مجھ سے کیا ہے نور العین شہزادی نے, اور وہ سوال یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 62(1) ہے کیا, یہ ذرا بتا دیں. تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ آئین کا آرٹیکل 62 مجلس شورا پارلیمنٹ کے اراکین کی اہلیت سے متعلق ہے, جس کی مختلف شقیں ہیں. آرٹیکل 62 کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے پارلیمنٹ کا رکن ہونے کے لیے ان
درجہ وار شکوں پر اترنا، پورا اترنا ضروری ہے۔ کون کون سے شکے ہیں میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اس میں اے ہے، کوئی ایسا شخص پارلیمنٹ کا رکن بننے کا قائل نہیں جو پاکستان کا جو ہے وہ شہری نہ ہو۔ آرٹیکل 62 بی کہتا ہے کہ رکن قومی اسمبلی کی عمر جو ہے وہ پوری ہونا ضروری ہے، بطور ووٹر اس کے نام کا اندراج کسی بھی انتخابی فہرست میں موجود ہو جو پاکستان کے کسی حصے میں جنرل سیٹ یا غیر مسلم سیٹ کے لیے ہو، اور جو ووٹر کی عمر ہے وہ 18 سال، اور جو بطور ممبر بننے کی عمر ہے وہ 25 سال ہے۔ اچھا، رکن سینٹ کی صورت میں 30 سال عمر کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے شخص کا صوبے کے کسی بھی حصے میں اس کا نام بطور ووٹر درج ہو۔ آرٹیکل 62 ڈی کہتا ہے کہ ایسا فاٹا کے ارکان بھی اس میں آتے ہیں، اچھے کردار کا حامل ہو، اسلامی احکامات سے انحراف کے لیے مشہور نہ ہو، ایسا شخص اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو۔ کل جسٹس فائز صاحب نے یہی کہا ہے نا کہ یہ جناب اسلامی علوم پر دسترس رکھنا، کیسے ہم اس معیار کو پورا کریں گے، اور اسلام کے منشور کردہ فرائض کا پابند ہو، کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہو۔ 62(1)F کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا رکن بننے کا خواہش مند آرٹیکل F سمجھدار ہو، پارسا ہو، ایماندار ہو، کسی عدالت کا فیصلہ اس کے خلاف نہ ہو۔ فریدی صاحب جی، ایسے شخص نے پاکستان بننے کے بعد ملک کی سالمیت کے خلاف کام نہ کیا ہو اور نظریہ پاکستان کی مخالفت نہ کی ہو۔ تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو 62(1) میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ جو معاملہ ہے نائلی کا وہ اسی زمرے میں سارے کا سارا چلا ہوا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی آرٹیکل جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بتایا ہے آپ کو۔ جی فرید صاحب، آپ نے یہ آرٹیکل سنا، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ تاثرات میرے یہی ہیں کہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بھی ہمارے وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے، رحمان، جب انہوں نے اپنے اجلاس کے دوران جب تلاوت کی تو وہ سب کچھ واضح ہو گیا۔ اور اسی طرح جو ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو ہمارے MNA اور سینیٹرز اور پارلیمانی کلاس کے لیے جو لاجز بنے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، وہاں جب کسی ایجنسی یا کسی پولیس نے چھاپے مارے تو وہاں سے جب بوتلیں وغیرہ برآمد ہوئیں تو وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے پارلیمانی کلاس کو دیکھ لیں آپ، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو اگر آپ بغور نظر جائزہ اگر لیں تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں یہ مس فٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا فریدی صاحب، یہ صرف کاغذی باتیں ہیں، کاغذی کتابی باتیں ہیں، ان کی دیکھیں نا وہ چیز آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ لاگو بھی ہونا، یہ صرف کاغذی باتیں ہیں۔ فریدی صاحب، یہاں پر ایک سوال اور بھی ہے کہ پوری جو اہلیت کا معیار ہے اس میں کہیں نہیں یہ لکھا گیا کہ جس شخص کو ہم پارلیمنٹ میں بھیج رہے ہیں اس کی اہلیت کیا ہوگی۔ اہلیت ہے اس کو اسلام کا علم رکھتا ہو، ایماندار ہو، پارسا ہو، نیک نام ہو، گناہ کبیرہ میں ملوث نہ ہو، پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات نہ کی ہو، نظریہ پاکستان کی بات نہ کی ہو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہاں کہیں نہیں لکھا گیا کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ رکن پارلیمنٹ بن کے قانون سازی کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ دیکھیں نا جس ادارے یا کس طرح کی قانون سازی، آپ ایک ٹیچر بھرتی کرتے ہیں نا، فرض کیا آپ نے فزکس کا ٹیچر بھرتی کیا، فزکس کے سوال کرتے ہیں آپ اس سے کہ فزکس جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ اب رکن پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی ہے وہاں پہ، تو قانون کے بارے میں وہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون ہے کیا، قانون کیا ہے، قانون سازی کیسے کرنی ہے، طریقہ کار، کوئی ایک لفظ آپ نے اس میں پڑھا ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیے 62(1)F کا جو قانون ہے اس پہ جو ہے نظر ثانی کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ پارلیمنٹ کو بھی اس پر بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ جو اہلیت کا معیار ہے وہ کیا یہی رہے گا، یا پھر اس قسم کا معیار قائم کر کے ایک مخصوص مقاصد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اہل یا نااہل کیا جاتا رہے گا۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ میرے مہمان
عبد الرحمان فریدی صاحب اور خاکسار کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.